वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 90 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेसन। बि'सा मश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। बि'सा बुरा है जो अश्तरौ बेच डाला बिही उसके बदले अन्फुसकुम अपने आप को या अपनी जानों को या नफ्स को, यानी कि नफ्स जान और अपना आप एक ही चीज़ है। अन यकफुरू कि वो मुनकिर हुआ, यानी कि उसने इनकार किया, कुफ़र किया। कुफ़र मानी इनकार और मुनकिर होना। बिमा उससे जो अंज़ला उतारा अल्लाहु अल्लाह ने, बग़यन ज़िद है, ज़िद। अन युनज़्ज़िला के नाज़िल करता है अल्लाहु अल्लाह मिन से फ़ज़लिही अपना फ़ज़ल, अला पर या ऊपर, मन यशाअु जो वो चाहता है, मन जो यशाअु वो चाहता है, मिन से इबादिही अपने बंदे, फपस बाऊ वो कमाल आए, बेग़ज़बिन ग़ज़ब अला ऊपर या पर, ग़ज़बिन ग़ज़ब व और, लिल काफ़िरीना काफिरों के लिए, अज़ाबुन अज़ाब मुहीन रुस्वा करने वाला। ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। बुरा है वो जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला, वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के साथ कुफ़र करते हैं इस ज़िद की वजह से कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिस पर चाहा नाज़िल फरमाया। ये लोग ग़ज़ब पर ग़ज़ब के साथ पलटे और इनकार करने वालों के लिए ज़लील करने वाला अज़ाब है। पहले इसका जो कनेक्शन है पिछली आयत से वो देखते हैं कि यहूदी जो हैं, यहूद के घिनौने किरदार के पीछे उनका जो ये मकरूह घिनौना किरदार है, आपने आज भी देखा। आजकल के जो हालात हैं जयश, ठीक है, देख लें किस तरह से उन्होंने बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के एक इस्लामिक कंट्री पर जो है वो हमला किया, और ये पिछले 5 दिन से सिलसिला जारी है। तबाही और बर्बादी का, ख़ुद भी बर्बाद हो रहा है और एक मुस्लिम मुल्क को भी बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। तो ये घिनौना किरदार ही है ना कि उसने बग़ैर इत्तला के, बग़ैर किसी मसले के इल्ज़ाम लगाया, जी ये एटमी ताकत बनने जा रहे हैं, हम इन्हें बनने नहीं देंगे। भी आप लोगों को क्या तंगी, क्या तकलीफ़ है? हर इंसान अपने दिफा के लिए अपने पैसों से गन ख़रीदता है, फिर उसका लाइसेंस बनाता है ताकि वो अपना दिफा कर सके। तो उसी तरह से उस वक़्त भी आपके लिए ये समझना आसान होगा कि ये जो मौजूदा वक्त है इसमें भी वैसे ही हालात हैं जैसे कि तवील ख़ास में थे। तवील आम में भी यही सारा सिलसिला चल रहा है। और ये सारा जो है अगर आप गौर करें, थोड़ा सा अपडेट लें हालात हाज़रा से, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली होंगी। सिर्फ दौर जिसे कहते हैं हालात वो बदले हैं, लाइक उस दौर में जो है वो सवारियाँ नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थी, फास्ट इतनी लाइफ नहीं थी, लेकिन वक्त तो था ना, दुनिया में ही सारा कुछ हुआ है ना, इसी दुनिया में। तो आज जबकि वक्त फास्ट है, एहसासात नहीं है, मफाद परस्ती अरूज पर है, हिपोक्रेसी अरूज पर है, ठीक है। तो आज भी यहूद का वही तरीक़ाकार है। उनको जो है, उनका जो बच्चे को मुसलमानों का जो किरदार याद करवाया गया है, बहुत ही ख़राब गलत किस्म का। वो शदीद तरीन नफ़रत करते हैं मुसलमान से, और जिसे कहते नहीं कि जुनूनी हद तक वो नफ़रत करते हैं मुसलमानों से। और वो यहाँ तक कि वो जब मुसलमान का ज़िक्र होता है तो वो कहते हैं कि हम खैबर जो है वो भूले नहीं हैं, खैबर की जीत तुम लोगों की आखिरी जीत थी, ठीक है, और ग्रेटर इसराइल जो है वो हम बना कर रहेंगे। ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त यहूदी कहते हैं। आप कहीं तहकीक करके देखें, सर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका जो दिमाग है, उनका जो जज्बात हैं वो किस कदर घिनौने हैं
خطرناک ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں کہ یہود کے گھناؤنے کردار کے پیچھے دنیا کے مفاد کے ساتھ حسد اور بغض بھی شامل ہے، جس کی بنا پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ یعنی ان کے دلوں میں حسد تھا کہ جی آخری نبی آیا ہے لیکن وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، وہ تو عرب سے ہے، اور عرب جو ہے وہ جاہل قوم ہے، وہ عرب کو جاہل قوم کہتے تھے، جبکہ عربی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اور اس کے علاوہ بغض، مسلمانوں سے کینہ، یہ تھا۔ بغین کا معنی ہے کسی کام یا بات پر خواہ مخواہ اڑ جانا۔ یہ لفظ حقیقت کے برعکس کام کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اڑے ہوئے نا یہودی آج بھی، تب بھی اڑے ہوئے تھے، اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کی۔ آخر میں ان کا جو انجام ہے بہت برا ہونا ہے۔ یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و حمایت کرنے کی بجائے اس بنا پر تمرد اور انکار کا راستہ اختیار کیا، غرور کیا، انکار کیا، تمرد کیا کہ نبی تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبوت صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، استحقاق ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ نبوت کسی خاندان یا قوم اور علاقے کا استحقاق نہیں، یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب اور فضل ہے۔ وہ اپنے پیغام اور کام کے لیے جس کو چاہے پسند کرتا ہے۔ اہل کتاب دنیا کی حشمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بنا پر کفر کا راستہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے خدا کی پھٹکار اور ذات کے مستحق قرار پائے، پھٹکار اور ذلت کے مستحق قرار پائے، ضلالت ان کے حصے میں آئی۔ ایسے منکرات کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہو چکا ہے۔ تورات کے منکر، انبیاء علیہ السلام کے قاتل، اور مزید یہ کہ سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت اور کتاب مبین کے ساتھ یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ حسد کے کر کے غضب علی غضب کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ دنیا کی ذلت اور آخرت کے ذلیل ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس میں جو مسائل ہیں دیکھیے گا، پوائنٹس جو ہیں۔ نمبر 1، یہودی دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہیں گے۔ نمبر 2، ضد انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 3، نبوت کسی کا استحقاق نہیں، حق نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور نمبر 5 پہ ہے اللہ تعالیٰ نے آخری انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا۔ یہ ہماری آیت نمبر 90 الحمدللہ ہو گئی ہے۔ ہم 91 آیت نمبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، اور یکفرون انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ، اور ہوا حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاہم ان کے پاس، کل کہہ دو، فلما سو کیوں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تم مؤمنین مومن ہو۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر کتاب اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ اس کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ کے جو نبی ہیں، آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی جو ہیں وہ انسانوں کی سازشوں کا، عام انسانوں کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں اور ان کو قتل بھی کیا گیا ہے، لیکن رسول جو ہیں ان کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ بھی خاص ہوتا ہے، جو نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ میں نے پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائی تھی، سمجھائی تھی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں ایک اور دلیل، ایک اور جو ہے وہ حقیقت کہ جو مسلمان ہے وہ ایمان رکھتا ہے تورات پر، زبور پر، انجیل پر، لیکن جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ نہیں ایمان رکھتے قرآن کریم پر۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور کتابوں پر، یعنی کہ تمام رسولوں پر، نبیوں پر اور کتابوں پر اگر ایمان لاتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان ہی تب مسلمان کا مکمل ہوتا ہے جب قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں جن میں تورات، زبور اور انجیل ہے، ان پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ، اور ایمان ہمارا کیا ہے کہ وہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے، اور اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ مبعوث ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی نبیوں کو اور رسولوں کو چننے والا ہے۔ اور یہ کہ جو قرآن کریم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر بھی اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ کتابیں، وہ شریعتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن ایک وقت کے بعد، ایک زمانے کے بعد وہ شریعتیں منسوخ ہوئیں، ایک کے بعد ایک، اور نئی شریعت رب نے جو ہے وہ دنیا میں اتاری، نئے رسول کو مبعوث کیا اور ان کو کتابیں دی گئی تاکہ جو پچھلی جو منسوخ کی ہوئی شریعت ہے اس کی جگہ پر نئی شریعت لے سکے۔ ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ عیسائی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہم یہودی ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی نبی اللہ کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آخری نبی نہیں تھے، انبیاء کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، شریعت جو ہے وہ ہمیں دے دی گئی، ہم تک پہنچا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور یہ کہ دین مکمل ہو گیا۔ ان کتابوں کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اور وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہیں دنیا میں۔ ہر خطے کا، ہر جو ہے وہ ملک کا اپنا ہی ایڈیشن ہے ان کی بکس کا، ابھی چاہے وہ تورات ہے چاہے وہ انجیل ہے۔ تو یہ ہے جی سلسلہ کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ جب وہ اللہ کی کتابوں کو مانتے تو قرآن کو کیوں نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جو کنیکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے گھنونے کردار اور بغض کو چھپانے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم اسی بات کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ قرآن جواب دے رہا، دیکھ لیں، اور کتنا مکمل جواب ہے کہ اگر تم اسی کتاب کو مانتے ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہودیوں کو جب بھی دعوت دی گئی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو انہوں نے مذہبی عصبیت اور خود ساختہ علمی مقام کی بنا پر اعلان کیا کہ ہم تو تورات کے سوا ہر چیز کا انکار کرتے رہیں گے، بے شک اس میں ہماری تائید ہی کیوں نہ پائی جاتی ہو۔ اس انکار پر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات پر فی الحقیقت ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان سوالات کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں تو سراسر تمہارے عقیدے کے مطابق اور تورات میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے انکار، ان سے انحراف کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ جس بات پر تمہاری تائید ہوتی ہو اس کے انکار کا کیا جواب ہے؟ تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا جبکہ وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش کیوں کی، اور اب تک گائے پرستی کے کیوں قائل ہو جبکہ تورات میں واضح طور پر گائے پرستی سے منع کیا گیا ہے؟ دراصل تم حقیقی ایمان سے خالی ہو، تمہارا دامن خالی ہے، تہی دامن ہو چکے ہو، اور تم نے باطل نظریات کو ایمان کا درجہ دے دیا ہے جس میں گائے پرستی کا گھٹیا عقیدہ بھی شامل ہے، گائے کی پوجا کا۔ حالانکہ شرک تمام گناہوں کا منبع ہے اور سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ حدیث شریف شرک کے بارے میں
دیکھیے گا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور راوی کون ہے، بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا، اور ہمراہ امام جس کو نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا، یعنی کہ جس شخص کو نبی نے قتل کیا یا جس شخص نے نبی کو قتل کیا، دونوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اس کے علاوہ جو امام گمراہ ہے اور تصویریں بنانے والے کو عذاب ہوگا۔ 3 جگہ پر یہ 3 چیزیں ذرا کلیئر دیکھیے گا کہ جس کو نبی نے قتل کیا، جس نے نبی کو قتل کیا، اس کے علاوہ جو امام گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے، اور تھرڈلی ہے تصویریں بنانے والے کو عذاب ہوگا، تصویریں بنانے والے کو۔ اب اس کی جو پوائنٹ سے دیکھیے گا کہ نمبر 1 ہے یہودی تورات قرآن اور کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، وہ صرف اپنے خود ساختہ نظریات کو مانتے ہیں، اور نمبر 2 ہے قرآن مجید پہلی کتب سماوی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اس کے آگے دیکھیے گا کہ گائے پرستی شرک اور ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تفسیر ہم قرآن سے کچھ دیکھتے ہیں کہ قتل انبیاء یا انبیاء علیہ السلام کا قتل جو ہے بدترین جرم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں ہے، ارشاد ربانی ہے، یہود انبیاء کے قاتل ہیں۔ اور سورہ المومن آیت نمبر 26 ارشاد ربانی ہے، فرعون نے موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی علیہ السلام۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 156-7 میں ارشاد ربانی ہے، یہودیوں نے عیسیٰ کو علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 30 میں ہے، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور بنی اسرائیل کے بچھڑے کا انجام ذرا دیکھتے ہیں ہم قرآن سے کہ بچھڑا کس نے بنایا۔ سورہ طٰہٰ میں سوال آیا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95-96، اور بچھڑا کس چیز سے بنایا گیا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96۔ اور بچھڑا آواز نکالتا تھا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88۔ اور بچھڑے کا انجام کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ اور بچھڑا پوجنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87۔ یہ ہماری ہو گئی آیت نمبر 91۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور لقد البتہ جاءکم تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا عجلا بچھڑا، من بعد اس کے بعد اور انتم تم ظالمون ظالم ہوئے، سب ظالم ہوئے۔ تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پوجا کی اور تم زیادتی کرنے والے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے حکم سے، 40 رات ان کو وہاں لگی، 30 کے لیے گئے تھے، 30 راتوں کا اپنی قوم سے کہہ کے گئے، لیکن ان کو 10 راتیں زیادہ لگ گئی اللہ کے حکم سے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ پھر وہ ان کی قوم کی حقیقت بھی تو سامنے لانی تھی نا، ان کے قوم کے دلوں میں دماغوں میں جو منافقت بغض تھا وہ بھی تو سامنے لانا تھا نا، کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں وہ کھلے عام جو ہے وہ کیا کرتے پھریں گے، وہ بھی تو دکھانا تھا نا اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ٹائم لگ گیا، کچھ راتیں زیادہ لگی، تو جب وہ واپس لوٹے اپنی قوم میں تو ان کی قوم نے کیا کیا، بچھڑا بنا لیا، اور اس بچھڑے کو کیا کیا، اس کو معبود جو ہے بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، یہ شرک کیا، ظلم انہوں نے اپنی جانوں پہ کیا ہے، اور شرک انہوں نے رب کے ساتھ کیا ہے کہ رب کے ساتھ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، شریک بنا دیا انہوں نے۔ تو اس میں اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 92۔ آیت نمبر 93 دیکھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اب دیکھیے گا ذرا اس کی جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، اخذ کیا یا لیا، اخذ کرنا مثلاً خود لے لینا، کچھ دماغ میں جو ہے وہ نتیجہ اخذ کر لینا، نکال لینا۔ ہم نے لیا میثاق عہد کم تم سے،
मीसाक़कुम तुम से पुख्ता अहद, व और रफ़अना बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, तूरा कोहे तूर को, खुज़ू मा आतैनाकुम पकड़ो जो हमने तुमको दिया, खुदू पकड़ो माँ जो आतैना दिया हमने कुम तुम्हें, बेकुव्वतिन मजबूती से, वा और अस्माऊ और सुनो, क़ालू वो बोले, समिअना हमने सुना, समय सुना ना हमने, वा और आसैना और नाफरमानी की, वा और उशरिबू और रचा दिया गया, फ़ी में क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, इजला बिछड़ा, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब। कुल कह दे बेसमा क्या ही बुरा जो यअमुरुकुम बिही तुम्हें हुक्म देता है इसका, ईमानुकुम ईमान तुम्हारा, इन अगर तुम हो मुमिनीन मोमिन। जी आयत नंबर 93 की ट्रांसलेशन देखते हैं। जब हमने तुम पर तूर पहाड़ को उठाकर तुमसे वादा लिया और हुक्म दिया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से थाम लो और तवज्जो से सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और नहीं मानते। उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में बिछड़े की मोहब्बत सरायत कर गई, बैठ गई, रच गई। सरायत करना ना, उनसे फरमा दीजिए कि तुम्हारा ईमान नहीं तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम ईमान वाले हो। अब इसका कनेक्शन देखते हैं, रब्त देखते हैं इसका। यहूद कहते हैं कि हम तो वही मानेंगे जो हम पर नाज़िल हुआ है। ये इस बात में भी सच्चे नहीं। क्यों? क्योंकि उन पर तूर पहाड़ बुलंद करके अहद लिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था। उनके शिरक और दुनिया की हवस का नतीजा है। इस आयत की तफसीर जो है, इस आयत की तफसीर हमने आयत नंबर 63 में पढ़ी थी। ये कुछ दिन पहले हमने आयत नंबर 63 में पढ़ी थी। आप उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के देखिएगा, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि आयत नंबर 63 में हमने ये पढ़ा था, जिसमें ये वाज़िया किया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जबरी हदायत की बजाय, यानी कि मजबूरन जो हदायत होती है, मजबूरी में जो हदायत होती है, कोई किसी के सर पर तलवार लटका के कहे पढ़ कलमा हो जा मुसलमान, ये चीज़ें जबरी हिदायत की बजाय इख्तियारी हिदायत का तरीका पसंद फरमाया है। यानी वो अपनी मर्ज़ी से सोच कर समझ कर ईमान लेके आए। जबरी हिदायत के नज़रिए की तरदीद के लिए बनी इसराइल का अमली तजर्बा पेश फरमाया है, जिसमें यह साबित किया है कि जबरी हिदायत देर पा नहीं हुआ करती जब तक इंसान इखलास और दिल की सफाई के साथ हकीकत कबूल ना करे। यानी कोहे तूर को बुलंद किया उन पर, कोहे तूर कहीं हम पर आन ना गिरे, हमें दपोच ना ले, नीचे हमें पीस ना दे, इस डर से वो खामोश हुए थे, लेकिन उनके दिल साफ़ नहीं थे। हिदायत ने उनके दिलों में रोशनी नहीं की थी। यहूदियों के सर पर कोहे तूर उठाने और उनके सुनने और समझने के बावजूद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी का ऐलान किया, जिसका बुनियादी सबब शिरक बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि मैंने हर इंसान के सीने में दो की बजाय एक दिल रखा है। जाहिर है कि एक दिल में तौहीद और शिरक, अल्लाह की मोहब्बत और गैर की मोहब्बत बैक वक्त नहीं रह सकती। अल्लाह की मोहब्बत गालिब होगी तो इंसान तौहीद का इकरार करते हुए अल्लाह की ग़ुलामी में लज़्ज़त महसूस करेगा और ताबेदारी में आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर गैर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होगी तो इंसान अल्लाह ताला से दूर और उसकी नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करेगा। क्यों? क्योंकि शिरक तौहीद के मतवाज़ी नज़रिए का नाम है। दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। इसी बिना पर यहूदियों ने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी की, क्योंकि उनके दिलों में गाय परस्ती का नज़रिया घर कर चुका था, सरायत कर चुका था। इंसान की हर हरकत व अमल के पीछे नज़रिया की कुव्वत ही कारफरमा होती है और इंसान वैसा ही अमल करता है जैसे उसकी फ़िक्री कुव्वत उसकी रहनुमाई करती है। इसलिए फरमाया है कि जिस तरह तुम्हारे अकायद हैं जिन्हें तुमने ईमान का दर्जा दे रखा है, वैसे ही तुम्हारे आमाल बुरे हो चुके हैं, जिस वजह से तुम हकीकी ईमान से तही दामन हो चुके हो। तुम्हारा दामन खाली है हकीकी ईमान से, क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज़ है, अगर वह मज़बूत हो तो आदमी के किरदार में निखार पैदा होता है। आदमी के आमाल अच्छे हों तो ईमान में ताज़गी और एहसास बढ़ता है। आदमी का किरदार अच्छा ना हो तो उससे उसका ईमान भी मुतासिर होता है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो देखिएगा ज़रा। नंबर 1,
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ نمبر 2، کفر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جا گزیں ہو چکی تھی، سرایت کر چکی تھی۔ اور نمبر 3 ہے اسلام قبول کرنے کے بعد شرک کرنا برے عقیدے کی نشانی ہے۔ ہم تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں یہودیوں کے جرائم۔ آل عمران آیت نمبر 117 میں ارشاد ربانی ہے یہودی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا ظلم ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے یہودیوں کا مریم صدیقہ پر الزام لگانا ظلم ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 157 پر یہودیوں کا عیسیٰ کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنا ظلم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں ہی ہے آیات اللہ کا انکار کرنا ظلم ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 155 میں ہے یہودیوں کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنا ظلم ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 154 میں ہے یہودیوں کا ہفتہ کے دن میں زیادتی کرنا ظلم ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 160 اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا ظلم ہے۔ یہ ہماری آیت ہو گئی 93۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 94۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر، آخرت آخرت کا، عند پاس اللہ کے، خالصۃ خاص طور پر، من سے دونی سوائے، الناسی لوگوں، نوغ الناسی لوگ، فتمنو تو تم آرزو کرو موتا موت کے، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے مختص ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو۔ بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز یہاں پر کہی گئی ہے یہودیوں کو۔ کنیکشن پہلے دیکھتے ہیں اس کا پچھلی آیات سے، یہودیوں کے من گڑت عقیدہ اور خود ساختہ دعویٰ کا جواب، اور دنیا کے بارے میں ان کی حرص اس میں جو ہے وہ اس آیت میں ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہمارے لیے ہی بنایا اور سجایا ہے، بالفرض اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو یہ چند دنوں کے لیے جانا ہوگا، بالآخر ہم جنت کے لیے اور جنت ہمارے لیے ہے، ہم ہی اسی کے وارث ہیں۔ وہ یہ بات اتنی شد و مد کے ساتھ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا از حد ضروری ہے۔ یعنی پہلے بھی کہتے تھے طویل خاص میں، آج بھی وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ جی جنت صرف ان کے لیے بنی ہے، جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن، یم معدودات۔ یہ یہودیوں کے باطل عقیدہ کے اثرات ہیں کہ جس بنا پر مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جس کا خیال ہے کہ آدمی کے عمل جیسے بھی ہوں جنت میں جانے کے لیے بزرگوں سے نسبت اور محبت ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہود کو مخاطب کرتے ہوئے چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی ہی خود تم جنت کے وارث اور اللہ کے پیارے ہو تو پھر تمہیں موت سے ڈرنے کی بجائے اس کا آرزو مند ہونا چاہیے، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا شرف اور جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو، انجوائے کر سکو ان کو۔ مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم موت کے تصور سے بھی کانپتے ہو اور دنیا کی لذت کی خاطر ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہو، تیار رہتے ہو۔ تم اپنے نظریے اور جنت کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، حالانکہ جس آدمی کے سامنے ایک مقصد اور منزل ہوتی ہے تو وہ تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تم تو موت کے بارے میں مشرکوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہو، حالانکہ زندگی 1000 سال ہو یا اس سے زیادہ، وہ مجرم کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی زندگی کے طویل ہونے سے انسان کا کوئی گوشہ حیات خدائے علیم و بصیر سے اوجل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر رکھنے والا اور تمہاری جلوت و خلوت سے خوب واقف ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اب ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے جیسے میزبان کھانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکوں جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا روب تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بات یہ نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور انعام و اکرام کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس بشارت کی وجہ سے موت اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور گرفت کی وعید سنائی جاتی ہے۔ یہ وعید اسے اپنے سامنے چیزوں سے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرے گا، پھر اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جہاں تک بزرگوں سے نسبت اور محبت کا تعلق ہے، اگر ان کے صالح اعمال اور تعلیمات کو نہ اپنایا جائے تو یہ نسبتیں اور محبتیں کوئی کام نہ آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ یعنی جس نے بھی محنت کرنی اپنے لیے خود کر لے۔ اب اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ شرک اور دنیا کی بیجا محبت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، اور نمبر 2 ہے مشرک اور یہودی دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن سے تفسیر۔ موت یقینی ہے، اس کے بارے میں ہر شے فنا ہو جائے گی، سورہ رحمان 26 آیت نمبر، سورہ القصص 88 میں بھی یہی ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اور قلعہ بند ہونے کے باوجود موت نہیں چھوڑتی، سورہ نساء آیت نمبر 78۔ اب دیکھا نا، یہود بنکروں میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں، زمین دوز بنکر ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک بنکر آج اس میں ٹرین بھی چلتی ہے اندر، لیکن وہاں پہ جو اسٹیشن بنے ہوئے ہیں نا زمین کے اندر، تو وہ ان کو بنکر کہتے ہیں۔ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر چیز موجود ہے ان کے لیے، اے سی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے، بچوں کے لیے کھلونے، کھانے پینے کا سامان، ٹی وی چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس میں بھی انسان کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اور وہ یہودی ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں بنکروں کے اندر۔ آگے دیکھتے ہیں، موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 34، اور نمبر 4 ہے پہلے انبیاء فوت ہوئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، کیونکہ یہ اس وقت طویل خاص کی بات ہو رہی ہے نا، ہم موت سے ہمکنار ہوں گے، سورہ زمر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 94۔ آگے آیت نمبر 95 دیکھتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ آرزو کریں گے، ابداً، وَأَوْلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، بما سبب اس کے، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو، لیکن وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی جب موت آئے گی نا ان پر اور وہ اپنا مقام آگے دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان کو مقام دکھائے گا تو کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس لیے تو قرآن کریم فرقان حمید میں کھول کھول کے بتایا، فلاں ظالم، فلاں ظالم، فلاں ظالم، فلاں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ یہ سارا کچھ بار بار جو ہے قرآن کریم فرقان حمید میں رپیٹ ہوتا آ رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، مختلف طریقوں سے، ہیل و بہانوں سے۔ مقصد اس کا کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید کا، اور رب نے اسلوب کیسا رکھا بیان کرنے کا، کہ جو میرے بندے ہیں وہ شعور حاصل کرے، علم حاصل کرے، وہ عقل کے ناخن لے اور سیدھے راستے پر چلیں۔ تو ہم نے جو بھی اپنے اعمال آگے بھیجنے ہیں وہی پانے ہیں، یعنی ہم اگر خیر بھیجیں گے، آگے لوگوں کی مدد کریں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہے وہ پورا ادا کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں گے، تو یہ سارے جو ہے نا یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان ساری زندگی کرتا رہا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے خوش ہوتا ہے۔
تمنا کرتا ہے جب اس کو وقت آتا ہے، لیکن یہ لوگ جو یہودی ہیں اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ دوڑیں گے، بھاگیں گے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو خوب جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 95 ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔